वेलकम बैक नाजरीन। आज फ़ायदे की बात में थोड़ा सा उससे पहले कुछ हम और बातें करेंगे कि अभी जैसे नोहा चल रहा था, अयाम फ़ातिमा भी हैं, थोड़ा सा इस सिलसिले में भी बात हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है ख़वातीन की अज़मत। उसके अलावा आज इमाम हुसैन से मुतालिक एक ख़बर देना चाहूँगी कि इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक लफ्ज़ हुसैन दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 18 करोड़ ऑफिशियल फिगर्स हैं। 18 करोड़ अफराद के नाम के साथ लफ्ज़ हुसैन आता है। अमरीकी सदर के नाम के साथ भी लफ्ज़ हुसैन इस्तेमाल होता है। हर साल 80 लाख से ज़ायद लोग रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत करते हैं। माशाल्लाह से 24 घंटों में लफ्ज़ हुसैन 56 करोड़ मरतबा बोला और लिखा जाता है और हर मिनट में हज़रत इमाम हुसैन पर 93,000 मरतबा सलवात पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दुनिया भर की 82 मुख्तलिफ़ ज़बानों में हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र होता है। ये शान है हमारे मौला की। ये सिर्फ चंद ऑफिशियल फ़िगर हैं जो हम आपको देना चाह रहे थे। उसके अलावा आज जुमरात का दिन है। फ़ायदे की बात में जुमरात के दिन और शब जुमा के लिए कुछ दुआएं। ये दुआ मैं आपको खैर उर्दू तर्जुमे के साथ बताऊंगी ताकि एहसास हो कि हम खुदा से क्या मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो उस खुदा के लिए है जिसने अपनी कुदरत से तारीक रात को ख़त्म किया और रोशन दिन को अपनी रहमत से वजूद बख्शा और मुझ पर भी रोशनी बखेरी और मैं इसकी नेमत से मुस्तफ़ीद होती हूँ। ए माबूद, जिस तरह तूने मुझे आज के दिन ज़िंदा रखा इसी तरह आइंदा भी ज़िंदा रख और अपने नबी मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत फरमा और मुझे आज और दीगर रातों और दिनों में हराम काम करने और गुनाह कमाने से दागदार ना बना। इसलिए मैंने कहा आज शब जुमा के लिए ये दुआ है कि इसमें ये दुआ की जा रही है कि मुझे आज और दीगर आने वाली रातों में और दिनों में हराम काम करने और गुनाह करने से आजिज़ रख। आज के दिन में जो भलाई है और बाद में आने वाले इन्हीं दिनों में जो भलाई है वो अता फरमा और मुझे इस दिन के शर जो कुछ इसमें है उसके शर और उसके बाद भी शर से बचा। ए माबूद, मैं इस्लाम के ज़रिए से तेरी तरफ वसीला पकड़ती हूँ और कुरान के एहतराम के साथ तुझ पर भरोसा करती हूँ। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी एक गुजारिश की थी कि कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाइए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे हुजूर अपना शफ़ी बनाती हूँ। ऐ मेरे माबूद, जिस ज़मानत के साथ मैं अपनी हाजत बरारी की उम्मीदवार हूँ इस पर तवज्जो फरमा। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले ऐ माबूद, इस जुमेरात में मेरी 5 हाजात पूरी फरमा कि सिवाय तेरे करम के कोई इसकी गुंजाइश नहीं रखता और सिवाय तेरी नेमतों के कोई इसकी ताकत नहीं रखता। ऐसी सेहत व सलामती अता फरमा जिसके ज़रिए तेरी अताअत पर क़ुव्वत हासिल हो। ऐसी इबादत की तौफ़ीक दे जिससे मैं तेरे अज़ीम सवाब की हकदार बन जाऊँ। रिज़्क़ हलाल से मेरी हालत में कुशादगी अता फरमा। हमेशा ये कोशिश किया कीजिए, हमेशा ये दुआ कीजिए कि रिज़्क़ हलाल आपके पास आए और खौफ व ख़तरे के मौक़े पर अपनी अमान के ज़रिए मुझे महफूज कर। गम व आलाम के हुजूम में मुझे अपनी पनाह में रखी। हम नहीं कहते कि हम पर गम व आलाम ना आए, लेकिन जब ऐसी कोई कैफियत आए गम व तशनगी की तो खुदावंद आला तो मुझे अपनी पनाह में रख और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत फरमा और इनमें से मेरे लिए तवस्सुल को रोज़ क़यामत नफ़ा देने वाला शफ़ी बना कि तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। बहुत बेहतरीन दुआ आज की। उसके अलावा सूरह मुल्क का ज़िक्र करना चाहूँगी कि सूरह मुल्क कब्र आखरत के अज़ाब से महफूज रखने वाली एक बेहतरीन सूरत है। इसीलिए आपको पता होगा कि जब खुदा न खास्ता ऐसा किसी के घर में मौत वाक़या हो जाती है या आखिरी टाइम पर भी हमें ताकीद की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह मुल्क पढ़कर मरने वाले को बख्शा जाए। इसकी क्या वजह है वो आज हम ये सारा हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट का हिस्सा था ही हमेशा से। ये अचानक जब हमने इमरजेंसी में नहीं किया, ये थोड़ा सा वाज़े करती चलो मैं आपको। तो सूरह मुल्क का बेहतरीन वक्त नमाज इशा के बाद है। नमाज इशा के वक्त सूरह मुल्क शब जुमा में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है क्योंकि इस सूरत को गुनाहों से निजात का सूरत करार दिया गया है। उसकी वजह क्या है उसके लिए हम आपके सामने थोड़ी सी उसकी आयत तिलावत करूँगी। अल्लज़ी खलक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवाकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। और वो हर चीज़ का मालिक व मुख्तार है जिसने मौत व हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़मा सके कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुजर करने वाला भी है। यानी हमें बार बार ये कहा जा रहा है
کہ خداوند تعالیٰ ہر چیز کا مالک و مختار ہے، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی سلطنت ہے۔ اس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ موت بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور حیات بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ حیات میں ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہر ایک کا حساب ہمیں آگے چل کر دینا ہے۔ تو سورہ ملک اس صورت میں اس زمن میں سب سے اچھی سورہ ہے۔ فرجیل بسرا ہل ترا من فطور، پھر واپس پلٹ کر دیکھو کہیں کوئی خلل پاتے ہو، کہ خدا نے 7 آسمان بنائے، تم پر رحمان کی تخلیق میں کسی طرح کی بے ربطی نہیں ہے۔ خدا نے جس طرح سے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے اس کائنات کو خلق کیا ہے اس میں کہیں بھی ہمیں کچھ بھی ایسی کمی، ایسا عنصر نظر نہیں آتا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں کچھ کسی قسم کا کوئی خلل ہے۔ اسی طرح سمر جیل بسرا قرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، بار بار نگاہ دوڑاؤ مگر وہاں سے تمہاری نگاہ تھک کر نامراد ہی واپس پلٹے گی اور تم ایسی کوئی کمی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ اسی کے ساتھ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، شیطان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ یہ بار بار بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ شیطان بھی اسی دنیا میں موجود ہے اور جہنم کا بھی وجود ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، انہیں قرآن کریم سے بڑی حکمت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ہمارے مسلمان میں بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے شریر لوگ موجود ہیں جو قرآن کو پڑھنے کے باوجود بھی اس حقیقت سے انکاری ہیں کہ آخرت کا کوئی وجود ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے۔ جہنم کا بار بار استعمال اس صورت میں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جہنم حقیقی صورت میں موجود ہے اور ان لوگوں کے لیے جو گناہ کے اوپر گناہ کرتے گئے اور ہدایت نہیں پائی اور گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، اور جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی گویا شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہو۔ یہ جہنم کی آگ کی تشریح کی گئی ہے سورہ ملک میں۔ ہر مرتبہ جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، یعنی بار بار ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے کہ کیا کبھی تمہیں کسی نے ہدایت نہیں کی۔ تو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اس صورت میں۔ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، پس وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کافرین کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو بھول چکے ہیں، جو جہنم کو بھول چکے ہیں، جن کے لیے بس زندگی یہی ہے کہ انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، کچھ واجبات ادا کر لیے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہی رہ کر دین پر عمل کرنا ہے اور اپنی سوشل لائف میں اپنے آپ کو بار بار میں کہتی ہوں کہ اپنی سوشل لائف میں اپنے آپ کو اس قدر مصروف نہ کر لیں کہ آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ جب آپ کو راہ ہدایت دی جا رہی تھی، آپ کو ہدایت نظر آ رہی تھی یا وہ راہ ہدایت دکھائی جا رہی تھی، اس وقت آپ اپنے کاموں میں مشغول تھے اور آپ نے محسوس نہیں کیا کہ آپ کا کون سا عمل حکم خداوندی کے خلاف ہو رہا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور دراصل تم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کاش ہم اس کی بات سنتے اور سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاوار نہ ہوتے۔ تو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پلیز، میں آپ سے ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، حجاب کر لیا، حضرات نے اپنے فرائض پورے کر لیے تو ہماری زندگی کمپلیٹ ہو گئی، لیکن یہ سب ضرور یاد رکھیے کہ زندگی امتحانات کا نام ہے۔ پروردگار عالم نے دنیا کو آزمائش کا گھر اور میدان عمل قرار دیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو وہ خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ یعنی ہمیں اس نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں ہی ایک دوسرے کے تھرو آزماتا ہے۔ انٹریکشن جو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے، اگر ہم غیبت کر رہے ہیں، اگر ہم حسد کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کے اوپر جھوٹا بہتان اور جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں، ساری چیزیں ان برائیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ خدا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں کون قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔
دین خدا پر قربانی دینا فریضہ ہے۔ قربانی کا مقصد یہی نہیں ہے کہ آپ اپنی جان نثار کر دیں، قربانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب ایسی کوئی سچویشن آئے جہاں پر آپ کو پیچھے ہٹ جانا پڑے یا معافی مانگ لینی پڑے اور آپ سمجھتے ہو کہ معافی مانگ لینے سے آپ چھوٹے ہو جائیں گے، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا بہرحال، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معافی مانگ لینے سے صورتحال بدل جائے گی اور کوئی دوسرا سامنے والا شخص بھی کسی گناہ کا ارتکاب کرنے سے بچ جائے گا، تو کوشش کیجئے کہ ایسے معاملات پہ قربانی دیجئے اور پیچھے ہٹ جائیے۔ بے جا بحث ہمارے دین کا خاصہ نہیں ہے۔ غیبی امداد کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں، ہمیشہ میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ جب ہم وظائف کی بات کرتے ہیں، مجھ سے بہت سارے فون آتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں، دوسروں کو بھی آتے ہیں کہ یہ وظیفہ بتا دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اپنے آپ کو عزت انکساری کے ساتھ لے کر چلنا ایک بہت بہت مشکل عمل ہے۔ تو یہ قربانی ہے، آج کے دن سے تہیہ کیجئے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو اگر اپنی زندگی سے ختم کر دیں، کبھی کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ حسد کرنا، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت خراب نہ ہو لیکن ہم گمان کر لیتے ہیں کہ وہ شخص بھی ایسا ہی سوچ رہا ہوگا۔ بہرکیف دنیا میدان عمل ہے اور ہمارے ائمہ معصومین بھی دین کی سربلندی اور تبلیغ کی سرفرازی کے لیے اسی دنیا میں عمل کرتے ہوئے گئے ہیں۔ آگے ہم سورہ ملک کے بارے میں تھوڑی سی اور ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور پس درجہ بدرجہ وہ خود اپنے قصور کا اعتراف کریں گے اور ان دوزخیوں پر لعنت ہے۔ یعنی ان لوگوں پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ یہ جانیں گے کہ وہ قصوروار تھے اور انہوں نے خدا کی ہدایت کو نہیں مانا، لیکن وہ وقت جا چکا ہوگا، دوزخ میں جانے کے بعد ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہوگی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چپکے سے بولو یا زور سے، وہ تو دلوں کا حال بھی بخوبی جانتا ہے۔ بہت گہرائی کی بات سورہ ملک میں کہ آپ کہیں یا نہ کہیں، جو بھی آپ کی سوچ ہے وہ خداوند تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو دنیا کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل صحیح چل رہے تھے، پتہ نہیں ہم پر یہ امتحان کیسے نازل ہوا اور ہم کیسے سزا کے مستحق ہوئے۔ تو خدا را اپنی ذات پر اپنا ایک کہتے ہیں کہ ایک سیلف اسسمنٹ ہوتی ہے، اپنے ایک سیلف اسسمنٹ کیجئے کہ آپ کہاں پہ کیسے چل رہے ہیں، آپ نے کب کسی کے ساتھ دھوکہ دینے کی ہم کرتے ہیں، ہماری ہوتی ہے کوشش کہ کبھی ہم یہ وہ دھوکہ نہیں ہے فرضی طور پر، اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ عارضی دھوکہ، یہ ایک ایسا دھوکہ کہ ہم ایک خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم پریٹینڈ کرتے ہیں سوشل لائف میں کہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن ان سائڈ ہماری برائیاں ختم نہیں ہو پاتی۔ وہ برائی کیا ہے کہ ایسے مواقع فراہم کرنا کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی کریں، کسی کو چھوٹی سی بات پکڑا دینا، کسی کو چھوٹی سی بات کہہ دینا، اور اس چھوٹی سی بات کو لے کے آگے بے شمار پریشانیاں، لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کے کان میں آپ نے کچھ کہہ دیا، کسی کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا کر دی اور پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی ہماری تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمارا عمرہ، ہماری حج، ہماری زیارتیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیحاں، لیکن جس وقت آپ کے پاس یہ موقع تھا کہ اس وقت آپ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے دل پہ طاقت رکھتے ہوئے اس بدگمانی کے صورتحال کو بڑھنے سے بچاتے اور کسی کے خلاف کوئی بری بات کہنے کے بجائے کوئی اچھی بات کہتے، اس وقت اپنے آپ کو آپ نے نہیں روکا، تو یہ بھی عمل آپ کا خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سچویشن ہوتی ہے، صورتحال ہمارے موافق ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اختلافات کا موضوع چل رہا ہے، جو شخص موجود نہیں ہے اس کی برائی ہو رہی ہے، اس وقت آپ نے کیا اس وقت کردار ادا کیا؟ کیا اس شخص کی برائی میں آپ نے بھی حصہ لیا جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا؟ اگر آپ نے اس میں حصہ لیا تو یہ بھی ایک گناہان کبیرہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ گناہان کبیرہ صرف وہ نہیں ہے کہ ہم نے شراب سے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیا اور حلال اور مستحبات کو ہم نے تھام لیا۔ گناہان یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ذات کو کسی انسان کے فائدے کے لیے یوز کر رہے ہیں، یا کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی تعلیم، ترقی اور خوشی میں رکاوٹ پیدا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے۔ جہنم کا بار بار ذکر سورہ ملک میں، شب جمعہ اس کی بہت بڑی فضیلت، اور الفاظ میں نرم گفتاری پیدا کیجیے، اپنے لہجے میں، اپنے الفاظ میں
چیخ کر بات کرنے سے کبھی بھی چیخ کر بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سامنے والا آپ کو صحیح اور مثبت سمجھے گا. اپنے اندر نرم گفتاری لے کر آئیے، کیونکہ یہ ہمارے ائمہ کا بھی خاصہ تھی. اگر سامنے والا آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا، اس کے لیے آپ کو چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کیجیے کہ اپنے عمل سے، آپ کے وجود سے، آپ کی ذات کی ایک چیز سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ محبان اہل بیت ہیں. آپ کا انداز، آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا زندگی گزارنے کا انداز، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا انداز اور آپ کی مثبت شخصیت آپ کے لیے آگے چل کر بہت زیادہ فائدہ آپ کو بھی دے سکتی ہے اور آپ سے مستفید ہونے والے لوگوں کو بھی دے سکتی ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ انتہائی باریک بین اور باخبر ہے. یہاں پر خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے تابع کیا کہ تم اس پر چلو پھرو اور اپنے لیے رزق تلاش کرو، اور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے حضور جانا ہے. کہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو زندگی میں، آج جو ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، جس طرح سے جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس زمین سے اپنے لیے فائدے حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ زمین بھی تو ہمیں خدا نے دی ہے، یہ مواقع بھی ہمیں خدا نے دیے. جب ہم خدا کی طرف کمپلین لے کے جاتے ہیں ایک چھوٹی سی پریشانی سے جسے ہم بہت بڑی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زمین پر رہنا خدا نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم آج سانسیں لے رہے ہیں، صحت مندی کی سانسیں لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عمر جی کر آ چکے ہیں. اور اب ہمیں موقع دینا چاہیے کہ نئے آنے والوں کو بھی اتنا ہی سکون دیا جائے، اتنی ہی ان کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں جو آسانیاں ہمیں فراہم تھیں. یہ بات میں نے ایک خاص وجہ سے کہ آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے اپنے ٹاپک پہ. امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بھی بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے. جیسے پرانی قوموں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ شروع کے ادوار میں قوموں کے اوپر عذاب نازل کیا گیا، تو یہ بہت قابل ذکر بات ہے کہ ہم بہت بے پرواہ ہو کے بیٹھ گئے کہ تو ہم تو ہر رسول خدا کی امتی ہیں، قیامت ایک ہی دفعہ آئے گی اور امام آ کے ہماری شفاعت کر دیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ امام صرف ان کی شفاعت کریں گے جن کو امام شفاعت کے قابل سمجھیں گے. فَاسْتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تنبیہ کیا ہوتی ہے، جو وارننگ ہمیں بار بار دی جاتی ہے. قرآن کی تلاوت کا بار بار میں اسی لیے کہتی ہوں کہ ایک پیج روزانہ شاید آپ پڑھ لیں یا کچھ آیتیں پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، کہ آپ کے پاس ہدایت کی صورت میں ایک کتاب موجود ہے. جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کریں گے اور بہت چھوٹی کچھ برائیوں سے اور کچھ تکلیف دہ باتوں سے آپ نجات حاصل کریں گے. تو ہدایت دینے والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس ائمہ موجود ہیں، لیکن ہم شاید ان کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے، صرف ایام غم میں ہم انہیں شاید یاد کر لیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بریک کی طرف چلیں گے. آج کا دن یاد رکھیے گا، سورہ ملک کے کچھ فضائل ہم نے آپ کو بیان کیے اور ترجمہ پڑھ کر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فضائل تو بہت بیان ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو سورہ ملک کی ترجمے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بار بار جہنم کا ذکر ہے، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہدایت حاصل کرو. اور جب آپ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا وقت ہو جائے کہ آگے چل کر ہمیں ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو، تو اس وقت خدا سے کمپلین کرنے کے بجائے خدا کا شکر ادا کیجیے. اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے. بریک ہے ہمارے پاس، بریک کے بعد آ کے ہم اپنی لائنز اوپن کر دیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواتین کی عظمت.